बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 ज़िलहज के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद का सबसे ताकतवर वजीफा लेकर आया हूँ। अल्लाह वालों का कहना है कि अगर आप अब तक अपनी किसी हाजत को पूरी नहीं करवा सके, अब तक अपना मुकद्दर न संवार सके, अब तक अपने दुख गम तकलीफ का मुदावा नहीं कर सके, तो प्यारे भाइयों, आज 9 ज़िलहज के दूसरे जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद ये खास तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ें। ये तस्बीह एक दिन के अंदर आपके मुकद्दर के सितारे को चमका देती है। एक दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजतें, बड़ी से बड़ी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, शाम मगरिब से पहले आपका मकसद पूरा हो जाएगा। अब जो लोग कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, हाजतें पूरी नहीं होती, आज 9 ज़िलहज के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। और आज मैं अल्लाह वालों के वो राज बताऊंगा जिसे वो खुद अपनाया करते थे। लोग वजीफा बताते हैं कि आखिर दुरूद पाक के साथ ये वजीफा पढ़ें, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपको अल्लाह वालों का वजीफा भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो ये वजीफा किस तरीके से पढ़ते, किस तरतीब से पढ़ते और किस तादाद में पढ़ा करते थे। जो बंदा वीडियो मुकम्मल देखेगा वो खुशकिस्मत है, क्योंकि अल्लाह वालों का कहना है कि ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आता। अगर आज आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। देखें, हमारे अमाल इतने अच्छे तो नहीं कि अल्लाह हमें ख्वाब में आकर कहे कि जा तेरा रिस्क वहाँ पड़ा है, तेरी कामयाबी वहाँ पड़ी है, तेरे दुख गम तकलीफ का मदावा वहाँ है। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह असबाब पैदा करता है और आज ये वसीला है, आज आपके लिए ये एक ऐसा रास्ता है। अगर आप इस पे अमल करते हैं, वीडियो मुकम्मल देखते हैं, वजीफे को पढ़ते हैं, तो आप रब्बे काबा से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। तो आइए प्यारे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करते हैं। देखें, जुम्मतुल मुबारक की फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। ये दिन बड़ी कबूलियत का दिन है, ये दिन अल्लाह को राजी करने का दिन है। इस दिन में एक नेकी का अजर सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जुम्मे का पूरा दिन पूरी रात कबूलियत की है, लेकिन 3 वक्त जुम्मे के दिन ज्यादा कबूलियत के हैं। वो वक्त भी आपको बताऊंगा। तो आइए वक्त जाया किए बगैर वजीफे की तरफ चलते हैं। आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि नमाज असर के बाद पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे बंदे फरमाते हैं, बहुत सी रवायात में भी आता है कि जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद कबूलियत की घड़ी मौजूद है। और ये ऐसी कबूलियत की घड़ी है कि जिसमें अगर आप रब्बे काबा से अपना घर मांगते हैं, घर मिल जाता है, गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी मिल जाती है, बेटी के रिश्तों के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं, बेटी के रिश्तों के असबाब हो जाते हैं, मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ते हैं, कर्ज से निजात हो जाती है। जुम्मा के दिन नमाज असर के बाद अगर कोई बंदा अल्लाह के कमालात को देखना चाहता है, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहता है, अल्लाह की गैबी मदद को देखना चाहता है, तो असर के बाद इस वजीफे को पढ़ें और मेरे बताए गए तरीके से पढ़ें। एक बार मुकम्मल वीडियो देखें, अमल को समझें। 4 से 5 मिनट का ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस वजीफे की कितनी तासीर ताकत है। अब आपने किबला रुख मुसल्ले पे बैठ के इस वजीफे को पढ़ना है। आप फजर के बाद पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद पढ़ सकते हैं, असर के बाद पढ़ सकते हैं, मगरिब और इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन 3 वक्त बड़े कबूलियत के हैं। एक सुबह फजर के बाद का वक्त और एक नमाज असर के बाद का वक्त, एक इशा के बाद का वक्त। अगर आप जुम्मे के दिन अपने मकसद में कामयाबी को 100% गारंटी के साथ पूरा करना चाहते हैं, तो फिर कोशिश करें कि जुम्मा के दिन फजर या असर या इशा की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ें। सबसे पहले आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है।
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جس وظیفہ یا جس دعا کے آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، عمل کا آغاز کرنے سے پہلے آج 9 ذی الحج کے دوسرے جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے آج جمعے کا دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اے میرے مولا ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کی شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، خصوصاً غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غائب سے مدد فرما۔ وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ میں، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین۔ تو دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے پر پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو اللہ والوں خصوصاً آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب آپ سب لوگ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ دیکھیں، آپ جمعہ مبارک کے دن نماز عصر کے بعد آج رب کعبہ سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر اتنی ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کئی سالوں سے بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو چیک اپ کروا لیا، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے نیت کر کے بیٹھیں، اللہ نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر آپ پہ کروڑوں کا قرض ہے، لوگ آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق تک نہیں رہے، آپ قرض سے نجات کے لیے آپ اس وظیفے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ قرض کہاں سے اترے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے رشتوں میں پریشانی ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھیں، بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو خود اپنے لیے رشتے کی نیت کر کے پڑھیں۔ اگر آپ کسی بھی نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں، یعنی کہ دنیا کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر دکھ غم تکلیف کے لیے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ ایک تو جمعے کا دن، نماز عصر کے بعد کی جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں مانگنے والا فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اللہ والوں کی کامیابی کا راز لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، جمعے کے دن کا خاص وظیفہ کیا ہے، تو آج میں آپ کو جمعے کے دن نماز عصر کے بعد کا وہ ذکر، وہ راز بتا رہا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔
آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد وظیفہ شروع کرنے کے بعد جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ اپنے رب سے جو مانگ رہے ہیں اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا، اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ اس وظیفے کی شان و عظمت اتنی ہے کہ صبح پڑھو تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو پڑھو تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ افضل ذکر ہے۔ 12 مقامات پہ اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن کے ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑے پہ قرآن کی آیات، تسبیحات، اعمال اور بے شمار صالح اعمال رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے تو یہ وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے اور عظمت میں بھی بھاری ہے۔ اس کو افضل ذکر کہا جاتا ہے۔ یہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے، تمام وظائف سے طاقتور وظیفہ ہے، تمام وظائف سے عظمت والا وظیفہ ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا، اور جس انسان سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک مولا، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھا اس پریشانی کے لیے تجھے یاد کر رہا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرے کرم کا محتاج ہے، تیرے فضل کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، اسے میرے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ مالا مال فرما دیا جائے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج 9 ذی الحج دوسرے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ نماز عصر کے بعد سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب انعامات لینے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے وظائف فائدہ دیتے تھے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں، کیونکہ ہمیں وظیفہ بتایا جاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 313 بار پڑھو اور دیکھو کہ اللہ کی کیسی رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر دیکھو کہ کیسے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر دیکھنا کہ کیسے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر دیکھنا کیسے مقدر کے ستارے چمک اٹھیں گے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد نماز عصر کے فوراً بعد آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو اللہ کریم کا صفاتی نام ہے جس کا لفظی معنی ہے رحم کرنے والا، اور جب کوئی بندہ مجبوری میں، لاچاری میں، بے بسی میں، غربت کے عالم میں
یا کسی بھی تنگ دستی میں جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، جب کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، یا رحمانو سے رب کو پکارتا ہے تو اللہ یا رحمانو کے فضائل اور برکات سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آج آپ نے بھی جمعہ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس وظیفے کی اتنی تاثیر ہے کہ آپ یا رحمانو پڑھتے ہوئے جو کچھ اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے تو غربت سے نجات کے لیے پڑھیں۔ بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر چیز خود چل کر آئے گی، صرف جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد یا رحمانو کو پڑھنے کی دیر ہے، اور یا رحمانو پڑھ کے اپنے رب سے گر گڑا کے مانگنے کی دیر ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ رب کتنا رحمان ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جس نے کیفیت کے ساتھ، آج جس نے ضد کر کے، آج جس نے روتے ہوئے، آج جس نے رب کعبہ سے بے بسی کے عالم میں یا رحمانو کو پڑھ کے مانگ لیا، وہ دنیا کی تمام کامیابیوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ لوگ وظیفہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا جادو ہاتھ میں آ گیا ہے کہ تیری تقدیر بدل گئی ہے۔ جمعے کے دن آپ نے یا رحمانو کو 313 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں؟ 313 بار۔ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز، وہ جمعہ کے دن یا رحمانو کو پڑھتے دیوانوں کی طرح پڑھتے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھے پہ فرشتے موجود، یا رحمانو پڑھ کے دائیں کندھے پہ نظر ماریں، یا رحمانو پڑھ کے بائیں کندھے پہ نظر ماریں۔ جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے یا رحمانو کو پڑھتے ہیں تو آپ کے کندھوں پہ موجود فرشتے آپ کے نصیب میں آپ کی کامیابیاں لکھ دیتے ہیں۔ وہ جو خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اس کی بدقسمتی بدل جاتی ہے، تقدیر کے تمام ستارے روشن ہو جاتے ہیں۔ یا رحمانو کو 313 بار پڑھتے ہی اب فوری طور پر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے، اور یہ کامیابی کا ایسا راز جس کے کمالات بتانا شروع کروں تو ایک ویڈیو مکمل بنانا پڑے گی۔ آج میں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں۔ یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے کے فضائل برکات تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیا۔ خود سوچیں کہ اس وظیفے کی کتنی تاثیر ہوگی کہ جس حبیب کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان بنائے، جس پہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ اپنی پیاری بیٹی کو تسبیحات فاطمہ دے رہے ہیں۔ اور تیسرا کلمہ تسبیحات فاطمہ کا مجموعہ ہے۔ آج اگر کسی نے رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، آج اگر کسی نے صحیح معنوں میں رب کعبہ سے خزانے لوٹنے ہیں، اپنے حق میں بہتری کے فیصلے کروانے ہیں، اپنی ہر قدم پہ مشکلات پریشانیوں سے جان چھڑانی ہے، تو تیسرا کلمہ پڑھو۔ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، اللہ کی عظمت، شان، بڑائی بھی موجود ہے، اور اس میں اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ بھی موجود ہے۔ اللہ والوں، تیسرے کلمے کے اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے گر گڑا کے دعائیں نہیں کرنی آتی، اللہ سے مکالمہ کرنا نہیں آتا، اللہ سے ضد کرنا نہیں آتا، صرف تیسرا کلمہ پڑھ لے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والے پہ اللہ خاص کرم فرما دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والے پہ اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، غور سے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے
तीसरे कलमे को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 7 बार यानी 7 टाइम तीसरा कलमा पढ़ते हुए 7 आसमानों और 7 जमीनों का रिस्क भी मांगोगे ना तो अल्लाह देने पे कादिर है। 7 खजाने भी मांगोगे तो अल्लाह देने पे कादिर है। 7 हाजतों की नियत करके बैठोगे तो पूरी हो जाएंगी। 7 मुरादों की नियत करके बैठोगे तो पूरी हो जाएंगी। सिर्फ तीसरा कलमा 7 बार पढ़ते ही आपके लिए 700 रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। प्यारे भाइयों, आपसे रिस्क और दौलत संभालना मुश्किल हो जाएगा। जुम्मे के दिन ये वजीफा सिर्फ वो इंसान पढ़ेगा जो रिस्क और दौलत संभाल सकता है, जो इज्जत और शोहरत संभाल सकता है, क्योंकि लोग खुद चल के आपके पास आएंगे। अल्लाह लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा। आप दुनिया के हर कदम पे कामयाबी से हमकनार हो जाएंगे। आपने तीसरा कलमा 7 बार पढ़ के वजीफे को मुकम्मल करना है और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक का लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपने अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के अपनी हाजतों के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी मांगी गई दुआएं रद्द नहीं जाएंगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।